हालेलुया। सब तशरीफ रखेंगे, हम खुदा उनका शुक्र करेंगे उसकी पाक प्रेजेंस के लिए जो हमेशा की तरह हमारे साथ है और हम उसके वसीला से बरकत पा रहे हैं। आज सुबह हम कलाम मुकद्दस में से माँ बाप की फर्मा बरदारी के बारे में सीखेंगे। हालेलुया। आप सब तैयार हैं? कितने लोग अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करते हैं? जी हाथ खड़ा करें। प्रेज़ गॉड। आज हम देखेंगे कि कलाम मुकद्दस के अंदर माँ बाप की फर्मा बरदारी क्या है और हमें कैसे माँ बाप की फर्मा बरदारी करना ज़रूरी है। याद रखें कि आप भले 60 साल के क्यों ना हों, अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं तो बाइबल मुकद्दस उनकी इज़्ज़त और उनकी फर्मा बरदारी के बारे में बात करती है। बाज़ औक़ात हम ये सोचते हैं कि अब चूँकि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं जवान हो गया हूँ, मैं बाशऊर हूँ, मैं अक्लमंद हुआ, मुझे अपने वालिदैन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। जब तक वालिदैन ज़िंदा हैं, उनके ज़िंदा रहने का कोई पर्पस है और वो पर्पस हमारे लिए क्या है कि हमने उनकी फर्मा बरदारी और उनकी इज़्ज़त करनी है। ऐसे ही है। मेरे साथ निकालें इफिसियों का खत और उसका छठा बाब, छठे बाब की पढ़ें जी। पहली 4 आयात कलाम मुकद्दस में से पढ़ें। इफिसियों का खत उसका छठा बाब। यहां पर पौलुस रसूल जहां पर औलाद को तरबियत करने के लिए बात करता है, वहां पर वालिदैन की बात भी करता है कि वालिदैन ने अपनी औलाद के साथ क्या करना है। तो ये दोनों की बात आज हम सीखेंगे, यानी वालिदैन ने अपने बच्चों से कैसे बिहेव करना है। ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको मैं मुख्तसर तौर पर बयान कर सकूं कि वालिदैन को अपने बच्चों से कैसे बिहेव करना है और औलाद को अपने वालिदैन के साथ कैसे बिहेव करना है। पढ़ें जी ज़रा। ए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। और ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। जी बस। तो इस पैगाम में इसमें सबसे पहली बात जो सीखने वाली है वो ये है कि हमें ये हुक्म दिया गया है क्या कि माँ बाप की फर्मा बरदारी करना और उनकी इज्जत करना ये मशरूत नहीं है, यानी कंडीशनल या ऑप्शनल नहीं है कि मैं बोलूं कि ये कंडीशनल है कि मैं इज्जत करूं या ना करूं, मैं फर्मा बरदारी करूं या ना करूं। ये कंडीशनल या ऑप्शनल बात नहीं, बल्कि ये हुक्म दिया गया है और हुक्म इसलिए होता है ताकि माना जाए, और अगर हुक्म ना माना जाए तो उसकी सजा क्या होती है जी? अगर आप यहां से लॉ फॉलो नहीं करते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं, तो क्या सजा है? 1 महीना गाड़ी बंद है, 1000 रुपए का फाइन है। ऐसे ही है ना, किसी भी हुक्म की जब आप नाफरमानी करेंगे उसकी सजा है। और ये वाहिद हुक्म है, ये वाहिद हुक्म है जिसके साथ वादा को मंसूब किया गया है। यानी खुदा ने मूसा को 10 हुक्म दिए। वो 10 हुक्म सिर्फ कौम बनी इसराइल के लिए नहीं थे। अगर वो कौम बनी इसराइल के लिए होते तो मैं और आप उन हुक्मों पर अमल ना करते, या बाकी कौमें उन हुक्मों पर अमल ना करती। वो जो हुक्म थे वो बज़ाहिर कौम बनी इसराइल को दिए गए, मगर वो पूरी दुनिया के लिए थे। और उन 10 अहकामात के अंदर एक हुक्म था कि तू अपने माँ और अपने बाप की इज्जत करना ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र रुए जमीन पर दराज हो। ये वाहिद हुक्म है जिसके साथ वादा है। बाकी 9 हुक्मों में किसी के साथ वादा नहीं किया गया। ये वाहिद हुक्म है, एक ही हुक्म है जिसके साथ वादे को मंसूब किया गया है। और अगर आज आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, आपके ज़हन में ये बात है कि आप अपनी ज़िंदगी में भलाई देखें या आप अपनी ज़िंदगी में आपकी उम्र दराज हो, तो उसके लिए कुलिया बाइबल में दे दिया गया है। कुलिया क्या है जी? माँ और बाप की इज्जत कर ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र दराज हो। भलाई के लिए शायद और 10 रास्ते बाइबल हमें बताएगी। हम और 10 काम करके अपने लिए भलाई पैदा कर सकते हैं,
مگر عمر کی درازی کے پیچھے ایک ہی کلیہ ہے اور وہ ہے ماں باپ کی عزت اور ان کی فرما برداری. اگر ہم اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے, ہم ان کی فرما برداری نہیں کرتے, تب یاد رکھیں کہ ہماری عمر دراز نہیں ہوگی. اور اگر آج تک ہم اس بات کو کنڈیشنل یا آپشنل طور پر لیتے آئے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں, تو آج ہمیں اپنی اس تھاٹ کو چینج کرنا ہے. یہ حکم دیا گیا ہے اور حکم کے ساتھ وعدہ بھی دیا گیا ہے, اور والدین کو بھی ساتھ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے جن سے ان کو غصہ آ سکے. ہم اس کو دیکھیں گے اس کے کیا معنی ہے. لکھا گیا بلکہ تو ان کی جو تربیت ہے وہ نصیحت اور کلام کی روشنی میں کی جائے, تاکہ ان کی جو پرورش آپ کر رہے ہیں اگر کلام کی روشنی میں کریں گے تب آپ کے بچوں کو غصہ نہیں آئے گا, بلکہ وہ آپ کے فرما بردار ہوں گے اور آپ کی عزت کریں گے. پالوس رسول نے دو باتیں یہاں بولی ہیں. ایک بات وہ کہتا ہے فرما برداری اور ایک بات وہ کہتا ہے عزت. کتنی باتیں ہیں جی؟ دو باتیں, فرما برداری اور عزت. جو فرما برداری ہے, فرما برداری ہمارا ایکٹ ہے, ہمارا عمل ہے, اور عزت جو ہے وہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے, ہمارا رویہ ہے. ہم جب عزت کرتے ہیں ہم اپنے رویے سے کسی کی عزت کرتے ہیں. ہم جب کسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں اس میں ہمارا رویہ انوالو ہوتا ہے. فرما برداری ہمارا ایکٹ, ہمارا عمل ہوتا ہے. جب میرا باپ اگر مجھے بولے کہ بیٹا پانی لے کے آؤ اور میں بولوں جی اوکے جی, میں جاتا ہوں وہ پانی لے کے, تو یہ میری فرما برداری ہے, میں نے عمل کیا ہے. اور جو میں نے بولا اوکے جی, یہ میرا رویہ ہے, میں ان کی عزت کرتا ہوں. تو یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, ان کو آپ ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں اپنے والدین کی عزت تو کروں گا پر میں ان کی فرما برداری نہیں کر سکتا, یا میں ان کی فرما برداری کروں گا پر میں ان کی عزت نہیں کر سکتا. یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اگر آپ نے ایک بات سننی ہے تو دوسری آٹومیٹک آپ کو سننی پڑنی ہے. یعنی اگر آپ نے فرما برداری کرنی ہے تو عزت آپ کو کرنی پڑے گی, اور اگر آپ نے عزت کرنی ہے تو فرما برداری آپ کو کرنی پڑے گی. خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ بہترین مثال ہے ہمارے سامنے. وہ اپنے باپ کا فرما بردار بھی تھا اور وہ اپنے باپ کی عزت بھی کرتا تھا. اور باغ گتسمنی میں اس کے ایک ایکٹ سے, اس کی ایک سٹیٹمنٹ سے آپ کو دونوں باتیں نظر آئیں گی. جب اس نے بولا کہ آئے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے کیا ہو جی, تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. یعنی سوچیں کہ موت کا فیصلہ لینا ہے, مرنے کا فیصلہ لینا ہے, صلیب پر جان دینی ہے, اپنا خون بہانا ہے, کوڑے کھانے ہیں, اپنی جان نسل انسانی کے لیے دینی ہے. مرضی کس کی پوچھ رہا ہے؟ باپ کی. اور کہتا کیا ہے؟ اگر ہو سکے. یعنی پھر بھی میں نہیں, جو میں چاہتا ہوں وہ نہ ہو بلکہ جو تو چاہتا ہے, جو تیری مرضی ہے, جو تیرے دل میں ہے, جس میں تو خوش ہے وہ کر. یہاں پر اس نے فرما برداری بھی کی ہے اور اس کی عزت بھی کی ہے. دونوں باتیں ساتھ ساتھ لے کے چلا ہے. اور پھر یہی نہیں, آپ دیکھیں کہ صلیب کے اوپر چلتی سانسیں ہیں, آخری سانسیں چل رہی ہیں, اور اس کو اپنی جسمانی ماں کی فکر ہے. ایسے ہی ہے, سوچیں ایک شخص مر رہا ہے, بیماری کے بستر پہ ہے, وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو سوچے گا, اپنی درد کے بارے میں سوچے گا, اپنی مصیبت کے بارے میں سوچے گا, اپنی زندگی کے بارے میں سوچے گا. مگر یہاں پہ یسوع مسیح آخری سانسوں میں اپنی ماں کا ایسا فرما بردار تھا کہ اس کو اس کی فکر ہے اور اپنے شاگرد کے سپرد اس کو کر رہا ہے. کیوں کیا یہ اس نے یہ کام؟ کبھی سوچے اس بات کو؟ ہم کلمے سنتے ہیں, بہت ساری باتیں ہم جانتے ہیں کہ اس کو اپنی ماں کی فکر تھی, یہ تھا وہ تھا, 100 چیزیں تھیں. خداوند یسوع مسیح کا یہ ایکٹ اصل میں اس نے نمونے کے طور پر ہمیں دیا تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے, اس کی مثال کو قائم رکھتے ہوئے اپنے والدین کی ہم اسی طرح سے عزت کر سکیں. خداوند یسوع مسیح کا بنیادی مقصد صلیب کے اوپر اپنی ماں کی فکر کرنے کا یہی تھا کہ اس کے پیروکار جو ہیں, اس کے ساتھ جو اس کے لوگ ہیں, جو اس کے وسیلہ سے بچائے گئے ہیں یا بچائے جائیں گے, وہ اپنے والدین کی عزت کریں. آج افسوس کی بات ہے کہ بہت سے بچے اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے. بہت سے بچے اپنے والدین کو وہ درجہ نہیں دیتے جو ان کو دینا چاہیے, اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اس میں والدین کی بھی مسٹیک ہے, یاد رکھیں.
صرف بچے غلط نہیں ہیں، اس لیے پالوس رسول نے جہاں پر بچوں کی بات کی ہے وہاں پہ اس نے اگلے ہی پیرا کے اندر، اگلے ہی لائن میں وہ والدین کو بھی تنقید کرتا ہے، والدین کو بھی بات کرتا ہے کہ یہ دونوں طرف سے ہونے والی بات ہے. اگر والدین اپنے بچے کی پراپر تربیت نہیں کریں گے تو مت ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بچے ان کی عزت کریں گے. ہم دیکھیں گے، ہم سیکھیں گے کہ کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل، اس کا 12ویں باب کی 49 ورس پڑھیں جی ذرا. کیا لکھا ہے؟ یوحنا کی انجیل 12 باب کی 49 ورس پڑھیں. کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے. بس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا ہے اسی طرح کہتا ہوں. ہاں جی، یہاں پر 1-2 آیات میں 4-5 دفعہ باپ کے حکم اور باپ کی عزت اور باپ کی فرما برداری کی بات کی گئی ہے. اور پتہ یسوع مسیح کی عمر کیا تھی؟ یہاں پہ بائبل کے کچھ اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے. کیا عمر تھی یسوع مسیح کی؟ یسوع مسیح نے جب خدمت شروع کی کیا عمر تھی یسوع مسیح کی؟ 30 سال. ٹھیک ہے، تو 30 سال سے زیادہ کا تھا یسوع مسیح جب یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، اور 4 سے 5 دفعہ باپ کے فرما برداری، باپ کی عزت کی بات کر رہا ہے. یعنی یسوع مسیح لڑک پن سے باہر آ چکا ہوا ہے، ٹین ایج سے باہر آ چکا ہوا ہے، فل ینگ ہے، اور وہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات پہ باپ کی بات کر رہا ہے. آج لڑکے جب ٹین ایجر ہو جاتے ہیں نا تو وہ بہت ہوشیار ہو جاتے ہیں. کتنے بچے یہاں بیٹھے، ذرا میں چاہتا ہوں اپنے ہاتھ کھڑے کریں. آج بچے، میرا ایمان ہے کہ ہمارے بچے سب فرما بردار، پر ہاتھ کھڑے کریں جی ذرا. سلیمان نظر آیا، آپ بچے نہیں ہیں؟ ہاتھ کھڑے کریں. اور کون ہے بچے؟ پیچھے عامر بھی بچہ ہے، اور بھی بچے بیٹھے ہوئے. گڈ. سنیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بچے جب ینگ ہو جاتے ہیں تو ڈیڑھ ہوشیار ہو جاتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ والدین کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں خود مختار ہوں، میں سمجھدار ہوں، میں شعور رکھتا ہوں، میں جاب کرتا ہوں، اب مجھے اپنے والدین کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ اس وجہ سے بہت ساری باتوں میں اپنے والدین کو کرٹیسائز کرتے ہیں. نہیں ڈیڈی آپ کو نہیں پتا، بابا آپ کو نہیں پتا، ماما آپ کو نہیں پتا. ٹھیک ہے، آپ ہوشیار ہوں گے، آپ نئے زمانے کو سمجھنے والے ہوں گے، مگر یاد رکھیں کہ والدین کی رسپیکٹ کا حکم دیا گیا ہے. ہم کسی بھی طرح سے اپنے والدین کو ڈس رسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. خدا نے یہ حکم کے طور پر دیا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا. خدا نے یسوع مسیح 30 سال کا تھا. 30 سال کی عمر میں وہ اپنے آسمانی باپ کا اور جسمانی والدین کا فرما بردار تھا. اینڈ تک ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے، کیا خدا یسوع مسیح خود خدا نہیں تھا؟ کیا وہ بائبل کہتی ہے کہ حکمت اور معرفت کے خزانے اس میں پوشیدہ ہیں. کس میں؟ یسوع مسیح کے اندر. وہ خود حکمت کا منبع تھا، خود حکمت کا منبع ہے. اور 30 سال کی عمر میں تو وہ جوان تھا، وہ فل وزڈم سے بھرا ہوا تھا، تو بھی وہ جگہ جگہ باپ کی بات کیوں کرتا ہے؟ سوچیں اس بات کو. ہم انڈے سے باہر نہیں نکلتے تو ہم سمجھتے ہیں ہم بہت ہوشیار ہو گئے. ایسے ہی ہے نا؟ خداوند یسوع مسیح 30 سال کا ہے اور وہ جگہ جگہ باپ کی فرما برداری کر رہا ہے. ریزن تاکہ ہم اس کے نقش قدم پر چل سکیں. یاد رکھیں کہ کلام سچا ہے، برحق ہے. اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ برکت پائیں گے. اگر آپ صرف محض سننے والے ہوں گے تو یاد رکھیں کہ آپ کسی طور سے اس کو اپنی زندگی میں ریسیو نہیں کریں گے اور نہ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. کلام اس لیے کہہ رہے تھے تاکہ آپ اس کے وسیلہ سے تسلی پائیں، آپ اس کے وسیلہ سے قوت پائیں. اور اس لیے یاد رکھیں جوان اولاد کے لیے سب سے مشکل کام پتہ کیا ہے؟ جوان اولاد کے لیے سب سے مشکل کام ہے اپنے والدین کی فرما برداری کرنا. وہ اور 10 کام ان کے لیے مشکل نہیں ہوں گے، لیکن والدین کی فرما برداری ان کے لیے انتہائی مشکل کام ہے. اسی لیے وہ بہت ساری مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں اور جانتے نہیں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. پر ہمیں بائبل کلیئر کہتی ہے. اور پھر ایک اور بات یاد رکھیں، 2 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. والدین کے حقوق اپنی جگہ ہیں، ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ ہے، ان کی فرمانبرداری اپنی جگہ ہے. بائبل کسی بھی ایک جگہ پر یہ بات نہیں کہتی کہ اگر تیرا باپ جو ہے
وہ تجھے غلط بات پہ بھی مار دے تو اس سے بدتمیزی کر, یا تیری ماں تجھے غلط بات پہ بھی ڈانٹ دے تو اس سے تو جھگڑا کر. اگر والدین کبھی کسی ایسی بات پہ آپ کو ڈانٹ دے جو آپ کی نظر میں ٹھیک ہو, تب بھی آپ کو ان کی فرما برداری میں رہنا ضروری ہے, کیونکہ وہ آپ کے والدین ہیں, آپ ان سے پیدا ہوئے ہیں, آپ ان سے پیدا ہوئے ہیں, اور آپ اس دنیا میں آنے کا جو وسیلہ ہے وہ آپ کے والدین تھے, آپ کو اس دنیا میں لانے کا وسیلہ. آپ اپنے زور سے اس دنیا میں نہیں آئے ہیں, والدین وسیلہ بنے. اس لیے والدین اگر کبھی کوئی غلط بات پہ آپ کو مار بھی دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض اوقات ہم جب ینگ ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ بات بڑی بری لگتی ہے. ایسے ہی ہے نا کہ کیوں مجھے میرے باپ نے ڈانٹ دیا, کیوں مجھے میری ماں نے ڈانٹ دیا. ہم بڑے اگریسو ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. یاد رکھیں یہ بات کبھی کبھی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے ہمارے لیے. امثال کی کتاب اس کے 23 باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا ہے شنوا ہو, اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان. بڑی پیاری بات ہے یہ کہ اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا ہے, یعنی تیری کوئی وقت نہیں ہے, تیری کوئی اوقات نہیں ہے, تیری کوئی اپنی قابلیت نہیں ہے, تیرے باپ کے وسیلہ سے تو پیدا ہوا ہے. اگر باپ نہ ہوتا تو تو یہاں پہ دنیا میں نہ ہوتا. اور آگے لکھا کہ اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان. یاد رکھیں کہ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے, ماں باپ سے بڑی نعمت کوئی نہیں. ماں باپ جب تک آپ کے ساتھ ہیں ان کی عزت کریں, ان کے ساتھ محبت کریں, ان سے پیار کریں, کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ کب ان کا بلاوا آ جائے اور وہ آپ سے جدا کر دیے جائیں. اس لیے جب تک وہ آپ کے ساتھ ہیں ان کی عزت کریں. میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں, میں اپنے والدین کا بہت فرما بردار بچہ تھا. میری ماں ہمیشہ میری تعریف کرتی تھی کہ میرا فرما بردار بچہ, تو بھی میں نے کچھ باتوں میں اپنے والدین کی نافرمانی کی. میں اقرار کرتا ہوں اس بات کو, اور میں نے اس کی سزا پائی. لیکن جن باتوں میں فرما بردار رہا میں نے اس کی برکت پائی ہے. ہم انسان ہیں. میں آج آپ کو یہ پیغام اگر سنا رہا ہوں, ایسا نہیں کہ میں نے کبھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کی ہوگی, میں نے کی اور دکھ اٹھایا. اس لیے آج میں تجربے سے بات کر رہا ہوں کہ جو دکھ میں نے اٹھایا وہ آپ نہ اٹھائیں. میں آپ کا خادم ہوں, آپ کو پریچ کر رہا ہوں اس بات کے لیے کہ جو باتیں بعض اوقات ہمیں بڑی ہلکی لگتی ہے کہ یار یہ کوئی بات نہیں ہے. یاد رکھیں کہ خدا کا کلام سچا ہے, اس میں لکھا ایک ایک لفظ سچا ہے. اگر اس میں لکھا ہے کہ والدین کی عزت کر تو ہمیں عزت کرنی ہے. اگر لکھا ہے کہ فرما برداری کر تو ہمیں فرما برداری کرنی ہے. اگر ہم فرما برداری نہیں کرتے, عزت نہیں کرتے, تو یاد رکھیں بائبل میں بڑی سزائیں, میں آپ کو پڑھاؤں گا بھی سزائیں بھی, کہ سزائیں کیا ہیں, کیا سزا ملتی ہے, کس طرح سے انسان ہلاکت کا شکار ہوتا ہے, کس طرح سے انسان بحران کا شکار ہوتا ہے, کس طرح انسان بیماریوں کا شکار ہوتا ہے, کیسے اس کا چراغ اندھیرے میں بجھایا جاتا ہے. جب لوگ والدین کے نافرمان ہوتے ہیں, والدین کو حقیر جانتے ہیں, والدین سے نفرت کرتے ہیں, یاد رکھیں کہ ان کا وقت بہت مختصر ہے آپ کے ساتھ. آپ نہیں جانتے کہ وہ کب آپ سے جدا کر دیے جائیں. جب تک وہ آپ کے ساتھ ہیں ان کو پیار کریں, ان سے محبت کریں, کیونکہ جو کچھ آپ کریں گے وہی کچھ آپ کو ملے گا. یہ مکافات عمل ہے. جو کچھ آپ کریں گے وہی کچھ آپ کو ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ آج آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ ینگ ہیں اور آپ کے والدین بزرگ ہیں اور آپ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یا آپ ان کی رسپیکٹ نہیں کر رہے, تو آپ کیا سمجھتے کہ آپ نے کبھی بوڑھا نہیں ہونا؟ کیا آپ نے کبھی, آپ کے بچے نہیں ہوں گے؟ جو کچھ ہم بیجیں گے ہم اس کو کاٹیں گے. یہ میں نہیں کہتا, خدا کا کلام کہتا ہے. ایک شخص تھا جس کا ایک بیٹا تھا, اور اس نے ساری عمر لگائی اپنے بیٹے کو پالنے میں, اور اس شخص کی بیوی مر گئی, باپ بوڑھا ہو گیا, بیٹا جوان ہو گیا, اور اس نے اپنے بیٹے کے لیے ایک بہو لے آیا. اب بیوی لے آیا, اپنے لیے بہو اور بیٹے کے لیے بیوی لے آیا کہ اس کی بیوی آ جائے گی, اس کا گھر بس جائے گا, اور مجھے بھی کوئی روٹی پکا کے دینے والا ہوگا. میری بات دھیان سے سنیے گا. اور وقت گزرتا گیا, وہ بزرگ ہوتا گیا, بوڑھا ہوتا گیا, اور بیمار ہو گیا. بیمار ہو گیا تو بیمار ہونے کے بعد اس کی بہو نے اس کی چارپائی اٹھا کے باہر رکھ دی. اس نے بولا اب میں اس کی خدمت نہیں کر سکتی. بیٹا کچھ ٹائم تک اپنے باپ کو پالتا رہا کہ میرا باپ ہے, میں کیا کروں.
لیکن ہوا یہ کہ ایک دن بیٹا بھی تانگ آ گیا اور اپنے بیٹے نے اپنے باپ کی چارپائی اٹھائی اور چل پڑا اس کو سمندر کے حوالے کرنے. اس نے بولا بزرگ ہو گئے, کب مرے گا, میں اسے اپنی جان چھڑاتا ہوں. اور جب وہ اس کو لے کے جا رہا تھا اور سمندر کے کنارے پہ پہنچا اور اپنے باپ کو سمندر میں ڈالنے لگا تو اس کے باپ نے اس کو روک لیا. اس نے بولا بیٹا ایک آخری خواہش میری پوری کر دے. اس نے بولا بول باپ کیا تیری خواہش پوری؟ اس نے بولا کہ مجھے تھوڑا سا آگے پھینک یا نہ پھینک. اس نے بولا کیوں باپ؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کو یہاں پر پھینکا تھا, اس لیے اگر تو مجھے یہاں پھینک دے گا تو کل کو تجھے بھی تیرا بیٹا یہاں پھینکے گا. وہ بیٹا سمجھدار تھا اور وہ اپنے باپ کو واپس لے گیا اور اس نے جا کے اپنے باپ کی خدمت کی کہ تاکہ جب میں بوڑھا ہوں تو میرا بیٹا مجھے سمندر میں نہ پھینکنے آئے. میری بات سمجھ آئی آپ لوگ؟ تو جو کچھ ہم کرتے ہیں مت سوچیں کہ جوانی سدا رہے گی, مت سوچیں کہ یہ زور سدا رہے گا. والدین بزرگ ہوتے ہیں تو ہم نے بھی بزرگ ہونا ہے. اگر آج ہم اپنے والدین کی عزت کرنے والے ہوں گے, ہم ان سے محبت کرنے والے ہوں گے, ان کی فرما برداری میں رہنا سیکھیں گے, تو یاد رکھیں کہ ہم عزت کا اور فرما برداری کا بیج بو رہے ہیں. تو جو بیج بوئیں گے اسی کو کاٹیں گے. اگر آج ہم نافرمانی کا, نفرت کا, ڈس رسپیکٹ کا بیج بو رہے ہیں تو یاد رکھیں کسی بھی طور سے ایکسپیکٹ مت کریں کہ آپ کی اولاد آپ کو رسپیکٹ دے گی, آپ کی اولاد آپ کو جو ہے وہ آپ سے پیار کرے گی. وہ بھی ایسے ہی رہے گی. اور امثال کی کتاب بھری پڑی ہے, میں نے آج بے شمار حوالے نکالے ہیں امثال میں سے, بھری پڑی ہے والدین اور بچوں کے ریلیشن کے بارے میں. امثال کی کتاب اس کے 27 باب کی 16ویں آیت میں کیا لکھا ہے, یہ بات کب لکھی گئی؟ نکال لیں جی ذرا 27 کی 16. یہ بات کب لکھی گئی؟ جب قوم بنی اسرائیل ملک مصر میں سے نکل کے آئے تو خدا نے ان کو, اس سے پہلے کہ وہ وعدہ کی سرزمین میں داخل ہو, خدا نے کچھ انسٹرکشنز دی. خدا نے کچھ قبیلے چنے جو برکت کی آواز دیں اور کچھ قبیلے چنے جو لعنت کی آواز دیں. اور خدا نے بولا موسیٰ کو کہ ان کو جو باتیں بتائی گئیں, لکھا ہے 27 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے استثنا 27 باب استثنا جی, لعنت اس پر, ہاں جی لکھا ہے لعنت اس پر جو اپنے باپ اور اپنی ماں کو حقیر جانے اور سب کہیں آمین. کیا کہیں جی؟ سب آمین. ریزن کیا تھی؟ کہ یہ ایک سنگین جرم تھا. یہ ایک سنگین جرم تھا والدین کو ڈس رسپیکٹ کرنا. اور میں بتاؤں گا آپ کو, اس کی کنکلوژن بتاؤں گا کیوں سنگین جرم تھا اور کیوں خدا نے اسی حکم کے ساتھ وعدے کو منسوب کیا ہے. مگر یہاں پر خدا قوم بنی اسرائیل کو کلیئر کہتا ہے کہ لعنت اس پر جو اپنے باپ اور اپنے ماں کو حقیر جانے اور سب لوگ کہیں آمین. پرانے عہد نامہ کے اندر آپ کو پتہ کہ ایک اور حوالہ نکالیں گے استثنا کتاب, اس کا 21 باب کی 18 سے 21 آیت دیکھیں گے کہ یہاں پر ایسی سزا بھی تھی اولاد کے لیے کہ اگر اولاد نافرمان ہے, ضدی ہے, شرابی ہے تو اس کو سنسار کرنے کا بولا گیا ہے. پڑھیں جی ذرا 18ویں آیت سے پڑھیں, 21 باب کی 18ویں آیت سے. اگر کسی آدمی کا ضدی اور گردن کش بیٹا ہو جو اپنے باپ یا ماں کی بات نہ مانتا ہو اور ان کے تنبیہ کرنے پر بھی ان کی نہ سنتا ہو, تو اس کے ماں باپ اسے پکڑ کر اور نکال کر اس شہر کے بزرگوں کے پاس اس جگہ کے پھاٹک پر لے جائیں اور وہ اس کے شہر کے بزرگوں سے عرض کریں کہ یہ ہمارا بیٹا ضدی اور گردن کش ہے, یہ ہماری بات نہیں مانتا اور اڑو اور شرابی ہے. تب اس کے شہر کے سب لوگ اسے سنسار کریں کہ وہ مر جائے. یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دور کرنا, تب سب اسرائیلی سن کر ڈر جائیں گے. ہاں جی, آپ کو سمجھ آئی ہے؟ سبت کے دن کی طرح کا شکر کریں, یہ قانون بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے, ورنہ سب سنسار ہوئے ہوتے. یاد ہے میں نے سبت کے دن کے لیے بتایا تھا کہ جو سبت کو نہ مانے وہ سنسار کیا جائے. آپ سوچیں یہاں پہ کتنی سخت بات لکھی گئی ہے کہ اگر تیرا بچہ ضدی ہے, گردن کش ہے, شرابی ہے تو اس کو تو بزرگوں کے پاس لے کے آ, اگر وہ مانے تو ٹھیک, نہ مانے تو اس کو سنسار کیا جائے. اور آپ کو پتہ ہے, سوری ٹو سے, میں سب ماؤں کی بات نہیں کر رہا, بہت سے بچوں کے بگڑنے میں ماں کا ہاتھ ہوتا ہے.
بچہ شراب پی کے اگر آ گیا، بچہ شراب پی کر آ گیا اور باپ نے پھینٹی لگائی تو ماں 2 منٹ کے لیے خاموش رہے گی. اس کے بعد پتہ کیا بولے گی؟ تسی نہیں کدی پیندے سو. کیوں جی؟ بولیں. اکثر مائیں جو ہے نا اپنے بچے کو پروٹیکٹ کرتی ہیں ان کی برائیوں میں. کیوں پروٹیکٹ کرتی ہیں؟ وہ کہیں نہ کہیں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہوتی ہیں. لیکن بائبل اس کو پتہ کیا بولتی ہے؟ یہ ایکٹ جو ہے، یہ ایکٹ بیسیکلی اس کو پاتال تک پہنچانے کا ایکٹ ہے. میں آپ کو پڑھاؤں گا بھی ایک حوالہ. اکثر مائیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاکستانی معاشرے میں، یہ بڑی مصیبت ہے یہ. اچھا مانا کہ باپ کا بھی قصور ہے، باپ نے بھی کہیں نہ کہیں چسکی لگائی ہے تو وہ بیج بویا ہوا ہے اور بچہ وہ کام کر رہا ہے. یا اگر باپ نے کچھ گناہ کیا ہوا ہے تو وہ ہی کچھ. یاد رکھیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر بچہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، میں نے ایک پیغام میں پہلے بتایا تھا، مت سوچیں کہ اس کے اندر خود کچھ پیدا ہو گیا. آم کا بیج ڈالیں گے تو آم آئے گا، سیب کا بیج ڈالیں گے تو سیب آئے گا. جو کچھ آپ زندگی میں کر رہے ہیں، آپ بھلے حاجی بن گئے ہیں بعد میں، وہ بیج بوئے گئے ہیں، وہ بچوں نے کام کرنے ہیں، وہ سزائیں بچے پائیں گے، وہ ایکٹ بچے کریں گے. چاہے آپ نے چھپ کے کیے ہیں، چاہے آپ نے سریام کیے ہیں، جو کچھ آپ کے بچے میں ہے. اکثر کہتے ہیں نا اے اپنے چاچے تے چلا گیا، اے اپنے مامے تے چلا گیا، اے فلانے. کسی پہ نہیں گیا، وہ آپ ہی پہ گیا. یہ میں آپ کو بڑی پتہ کی بات بتا رہا ہوں، آزما کے دیکھیں اس بات کو. وہ کسی پہ نہیں گیا، وہ آپ کا بچہ، آپ کا سیڈ ہے، وہ آپ ہی پہ گیا. اکثر مائیں کہتی ہیں ادھر تو پیو ہو جانے سے یہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا. کہتی ہیں نا مائیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ باپ ہی کا بیج ہے، وہ باپ ہی نے بویا ہوا. باپ نے جو کچھ کیا، بھلے ممکن ہے کہ وہ باتیں جو وہ بچہ کر رہا ہے بیوی کو یا والدین کو نہ پتا ہو. بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے والدین کے سامنے بڑے شریف، ایسے کوئی غلط کام ہی کوئی نہیں ہے، لیکن باہر وہ ایسے کرتوت کرتے پھرتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو ایسے لگتا ہے کہ یہ بڑا شریف ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. بچہ جو کچھ بھی ہے 110% اپنے باپ کے اوپر ہے. بیٹی جیسی بھی ہے 110% اپنی ماں کے اوپر ہے. یہ ایک نظام ہے، یاد رکھیں، یہ ایک نظام ہے. ٹھیک ہے جی. تو کیا لکھا ہے، ہم نے کیا پڑھا؟ بڑی سخت بات کہ اگر وہ گردن کش ہے تو اس کو جو ہے تو سنسار کر دے. آج کریں ہاں کوئی سنسار کسی بچے کو، ماں نے کہا تم میری لاش تو ہو کے ننگے گا، تو ہیں میری لاش تو ننگ کے تو انہیں سنسار کریں گا. ایسے ہی ہے نا. ماں تو چھیڑ نہیں دیتی، ماں لڑکے کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گی، خبردار یہ تینوں ہاتھ لایا دے، میری لاش تو ننگنا پہنا ہے تینوں. یاد رکھیں یہ باتیں، یہ ہمارے معاشرے کی باتیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں یہ باتیں، اپنے خاندانوں میں یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ اولاد کے بگڑنے کے پیچھے ماں کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. میں مانتا ہوں والد سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان. بائبل میں لکھا کہ حماقت لڑکے کے دل سے وابستہ. لڑکا حماقت کرتا ہی کرتا ہے. ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب وہ برے کام کرتا ہے، لیکن وہ مائیں جو اپنے بچوں کو غلط چیزوں میں پروٹیکٹ کرتی ہیں اور پردے ڈالتی ہیں، یاد رکھے وہ رسوا کی جاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کلام کے مطابق نہیں کی ہے. انہوں نے سختی نہیں برتی ہے، انہوں نے ان سے عزت نہیں کروائی. انہوں نے وہ لگتا یہ ہے کہ وہ بچے عزت کر رہے ہیں، ماں نے میرے برے عیب چھپا لیے ہیں، میں ماں کی عزت، وہ عزت نہیں ہے، وہ عزت نہیں ہے، وہ کمپرومائز ہے. عزت وہ ہے جب آپ اپنی ماں کی اس بات سے عزت کرو کہ یہ مجھے ہر برے کام سے روکتی ہے. اور ایک ایج میں شاید اس کو بری لگے گی ماں، لیکن ایک ٹائم کے بعد وہ بچہ واقعی اپنی ماں کے دل سے رسپیکٹ کرے کہ اس نے مجھے واقعی برے کاموں سے روکا تھا. ایک شخص چوری کرتا پکڑا گیا اور وہ چھوٹ گیا، اس کی ماں نے چھڑوا لیا. اس کے بعد اس کا، وہ کہتے ہیں نا پنجابی جو چاکا کھل جانا، اس نے پھر اتنے بڑے بڑے کام، قتل و غارت میں پڑ گیا اور اس کو سزائے موت ہوگی. قاضی نے بولا کہ آخری خواہش، کہتا ہے آخری خواہش میری ماں کو میرے پاس بلا کے لاؤ. اس کی ماں آتی ہے، اپنی ماں کو کہتا ہے اپنا کان پاس لے کے میرے کان میں کوئی بات کرنی ہے، اور اس کے کان کو زور سے دندی کاٹ کے بولتا ہے کہ کاش تو جب میں نے پہلی بار چوری کی تھی
تم مجھے رہا نہ کرواتی, مجھے چھڑواتی نہ, میرے عیب پہ پردہ نہ ڈالتی, تو آج میں اس موت کے کٹہرے میں نہ کھڑا ہوتا. بہت دفعہ آپ کا چھوٹا سا ایکٹ جو ہے, جو اپنے بچے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, وہ اس کو ایک بڑے کام کی طرف لے جاتا ہے, اور وہ بڑے کام کرنے شروع ہو جاتا ہے, اور وہ پھر سزا پاتا ہے. امثال کی کتاب کے اندر کلیئر لکھا ہے کہ وہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینہ رکھتا ہے. نکالیں جی ذرا, پڑھیں یہ امثال 13:24 پڑھیں. کیا لکھا ہے؟ امثال 13:24 لکھا ہے, وہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینہ رکھتا ہے, پر وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے بر وقت اس کو تنبیہ کرتا ہے. کیا لکھا ہے جی؟ بر وقت اس کو تنبیہ کرتا ہے. جب ہم بر وقت تنبیہ نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیں بچے کسی بھی طور سے ہماری تابعداری میں نہیں رہتے ہیں. ہمیں بر وقت تنبیہ کرنی ہے, اور جب ہم بر وقت تنبیہ کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم اپنے بچے کو اس بڑی ہلاکت سے, اس بڑے گناہ سے چھڑانے کا وسیلہ بنتے ہیں. اور خاص بات کیا ہے, کیوں خدا نے اس حکم کو مینڈیٹری اور اس کے ساتھ پرومس یعنی وعدہ دیا تھا؟ ریزن کیا تھی؟ سنیں بات غور سے. ریزن یہ تھی کیونکہ خدا نے آپ کو ایک پیٹرن دیا ہے والدین, کہ آپ اپنے والدین کی فرما برداری کرو اور ان کی عزت کرو. تو جو بچے اپنے والدین کی فرما برداری اور عزت میں کامیاب ہو جاتے ہیں, یاد رکھیں کہ وہ بچے خدا کی فرما برداری اور خدا کی عزت میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. پر وہ بچے جو اپنے جسمانی والدین کی عزت اور رسپیکٹ میں کامیاب نہیں ہوتے, وہ خدا کی عزت کرنا بھی نہیں جانتے ہیں. پہلا یوحنا اس کے 4 باب میں پڑھیں, کیا لکھا ہے جی؟ پہلا یوحنا 4 باب کے اندر لکھا ہے کہ اگر وہ بھائی جو جس کو تو دیکھتا ہے, 20ویں آیت, اگر کوئی کہے کہ میں اپنے خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے, کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا, وہ خدا جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا. اگر ہم اپنے جسمانی والدین جن کو ہم 24/7 دیکھتے ہیں, اگر ہم ان کی ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم ان کی عزت نہیں کرتے, ہم ان کی فرما برداری نہیں کرتے, تو آسمانی باپ جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے, ہم کیسے اس کی عزت کریں گے؟ سوچیں نا اس بات کو. میں یہ کہتا ہوں میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں, میں اپنی ماں کی عزت کرتا ہوں, لیکن میں ان کو دیکھتا اور میں عزت نہیں کرتا, تو خدا کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. میں کیسے کلیم کروں گا کہ میں خدا کی عزت کرتا ہوں, خدا سے خدا کی میں فرما برداری کر رہا ہوں؟ ہم ڈھونگ رچ جاتے ہیں. لیکن اگر ہم حقیقی طور پر سچائی کے ساتھ دل سے, روح اور سچائی سے اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں, ان کی فرما برداری کرتے ہیں, تو ہمارا یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے ہولی اسپرٹ سے کمیونیکیٹ کرنا, خدا باپ کی عزت کرنا, خدا باپ کی فرما برداری کرنا, یسوع مسیح کے احکامات کے اوپر چلنا اور اس کی فرما برداری میں رہنا. کیونکہ ہم نے جسمانی رشتوں میں اس بات کو سیکھا ہے, اس لیے روحانی رشتوں میں ہمارے لیے یہ ایکٹ کرنا مشکل نہیں. پر اگر ہم جسم کے اندر رہتے ہوئے جسمانی رشتوں میں اس ایکٹ میں فیل ہو جاتے ہیں, تب ہم روحانی رشتوں میں بھی اس ایکٹ کے اندر فیل ہوتے ہیں. ہم کسی بھی طور سے اپنے خدا کی عزت نہیں کر سکتے, اس کی فرما برداری نہیں کر سکتے ہیں. 4 باتیں یاد رکھنی ہے ہمیشہ بچوں نے. جب میں بچوں کی بات کر رہا ہوں تو ہر وہ شخص, اگر 60 سال کا بھی یہاں بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے اگر والدین زندہ, تو اس کے لیے بھی یہ بات لاگو ہوتی ہے, بھلے اس کے آگے سے بچوں کے بچے پیدا ہو گئے ہوں. لیکن والدین کے لیے 4 باتیں آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے. پہلی بات, کبھی اپنے والدین کی اتھارٹی کو یعنی ان کے اختیار کو چیلنج نہ کریں. آپ ان کی اتھارٹی کے اندر ہیں جب تک وہ زندہ ہے. دوسری بات, کبھی ان کو ڈس رسپیکٹ نہ کریں, کیونکہ اگر آپ ان کو ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں تو اصل میں آپ خدا کو ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں. وہ کیسے کہ لکھا ہے کہ زبور 127 میں کہ اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے. اٹس ناٹ سم تھنگ جو آپ کی یا آپ کے والد کی کوشش سے آپ پیدا ہوئے ہو. یہ خدا نے میراث کے طور پہ دی ہے اولاد. اور اگر اولاد والدین کو ڈس رسپیکٹ کرتی تو وہ خدا کو ڈس رسپیکٹ کرتی ہے. تیسری بات, ان کی اوبیڈینس یعنی فرما برداری میں رہنا.
اور چوتھی اور آخری بات کہ ان کی گائیڈنس کو کبھی حقیر نہیں جاننا، یعنی ان کی جو ہدایات ہے، والدین بہت سی باتیں میں ہدایات دیتے ہیں نا، تو بچے کہتے ہیں نہیں بابا ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے پاسبل ہے آپ کچھ جگہ پہ ٹھیک ہو، لیکن سنیں کہ والدین کیا کہہ رہے ہیں، ان کی ہدایات، ان کی گائیڈنس کو ہمیشہ فالو کریں. اور بائبل مقدس بھری پڑی ہے پرانے عہد نامہ کے اندر کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ گائیڈنس دیتا تھا، اگر اولاد اس گائیڈنس کے اوپر چلتی تھی تو برکت پر برکت پاتی تھی، اور اگر وہ اس گائیڈنس پر نہیں چلتی تھی تو یاد رکھے وہ ہلاکت کا شکار ہو جاتی تھی. تو یہ چار باتیں، ان کی اتھارٹی کو کبھی چیلنج نہیں کرنا، ان کی رسپیکٹ کو کبھی خراب نہیں کرنا، ان کی اوبیڈینس سے کبھی نہیں نکلنا، ان کی گائیڈنس کو آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا. اور جب آپ ایسے کام کرتے ہیں، اگر آپ ان چار چیزوں کو چیلنج کرتے ہیں یا ان چار چیزوں سے باہر نکل جاتے ہیں تو پتہ کیا سزا ہے؟ نکالیں جی ذرا پڑھیں، میں چاہتا ہوں. اچھا ایک اور بات جو میں نے اکثر دیکھی ہے، بہت سارے بچے اگر ان کے والدین کبھی ویک ہو نا کسی معاملے میں تو ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ایسے بچوں کو، میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں جو اپنے والدین کو کہیں نہ کہیں حجت کریں گے، مذاق کریں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے. اگر لیٹ سپوز اس نے کوئی لفظ غلطی سے غلط بول دیا تو اس کی ہنسی اڑائیں گے، مذاق کریں گے. پتہ کیا بائبل کہتی ہے؟ پڑھیں ذرا، بڑی سخت بات لکھی ہے. نکالیں جی امثال کی کتاب 30 باب کی 17ویں آیت پڑھیں جی ذرا. 30 باب کی پڑھیں جی ذرا، 17 آیت پڑھیں. وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرما برداری کو حقیر جانتی ہے، وادی کے کوے اس کو اچک لے جائیں گے اور گدھ کے بچے اسے کھائیں گے. ہاں جی، کس کو؟ وہ اس آنکھ کو جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے. پتہ ہے باپ کی ہنسی کا مطلب ہے خدا کی ہنسی اڑانا، اسی لیے سزا موت لکھی گئی ہے. اور اپنی ماں کی فرما برداری کو حقیر جانتی ہے، وادی کے کوے اس کو اچک لے جائیں گے اور گدھ کے بچے اسے کھائیں گے. اتنی بھیانک سزا ہے جب ہم اپنے والدین کا مذاق اڑاتے ہیں، بھلے وہ کسی بھی ایج میں کیوں نہ ہو. یاد رکھیں بھلے وہ کیسے بھی، اگر بہت سارے والدین کا ایک وقت میں آ کے شاید ذہنی توازن آ کے پیچھے ہو جاتا ہے، یا وہ ان کو سمجھ پراپر نہیں آتی ہے، یا وہ کسی بھی طور سے بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی رائٹ نہیں کہ اپنے والدین کی ہنسی اڑا سکے. اور پھر امثال 20 باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے جو اپنے باپ اور اپنے ماں پر لعنت کرتا ہے اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھایا جائے گا. 20 باب کی 20ویں آیت، ٹھیک ہے، جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرتا ہے اس کا چراغ گہری تاریکی کے اندر بجھایا جائے گا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں، ان باتوں کو امثال کی کتاب بھری پڑی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنے والدین سے کیسے بہیو کرنا ہے تو امثال کی کتاب بھری پڑی. آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے حوالہ جات ہیں، میں نے تو 15-20 حوالے لکھے ہیں، لیکن اس میں بے شمار حوالہ جات ہیں کہ آپ اپنے والدین سے کیسا آپ کا ایکٹ ہونا چاہیے، آپ کو کیسے ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. میں تھوڑا سا والدین کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد کے ساتھ ان کو کیسا بہیو کرنا ہے. تو یاد رکھیں کہ پالوس رسول نے کیا بات بولی ہے کہ ہماری مرکزی آیت کیا تھی جی؟ ذرا پڑھیں دوبارہ، افسیوں 4 کی 4تھی آیت پڑھیں، 6 کی 4تھی آیت پڑھیں. کیا تھا؟ افسیوں 6 کی 4تھی آیت کیا تھی جی؟ اور آئے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو. آپ سنیں، اولاد والی سن لیں، کیا لکھا ہے؟ تربیت کرو. سب بولیں تربیت کرو، ٹچکرے نہ کرو. بہت سارے والدین میں نے دیکھا اپنے بچوں کو ٹچکرے کرتے ہیں. ٹچکرے سمجھتے ہیں آپ؟ ٹچکرے کیا ہوتی ہیں؟ کس کو ٹچکروں کا پتا؟ ٹچکرے پتا کیا ہوتی ہیں؟ ٹونٹ کرنا، طنز کرنا. اور یہ جو ایک ٹچکر ورڈ ہے نا، یہ بچے کو پرووک کرتا ہے اپنے ماں باپ کی ڈس ریسپیکٹ کرنے کے لیے. لکھا کلام سے اس کی تربیت اور پرورش کر. اور تربیت ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. مطلب اگر آپ اس کی اسٹڈی کریں تو آپ کا ذہن کھل جائے گا تربیت کیا چیز ہے. تربیت یہ نہیں ہے کہ ہم صبح اٹھیں، آفس جائیں، بچوں کے لیے روٹی کما کے لائیں اور بچوں کو اسکول کی فیس دے رہے ہیں، بچوں کا میڈیکل. دیٹ از ناٹ تربیت. ہم اس کو تربیت سمجھتے ہیں. یہ تربیت نہیں، یہ تو
جانور بھی اپنے بچے کے لیے شکار مار کر لاتا ہے, اس کا بچہ شکار کھاتا ایک ٹائم تک جب بچہ چھوٹا ہوتا. دس از ناٹ تربیت, یہ تربیت نہیں ہے. تربیت پتہ کیا ہے؟ تربیت یہ ہے کہ جب آپ بچے کو دیکھو غلط کام کرتے ہوئے, آپ اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ, بائبل کھول لو, بولو بیٹا یہ جو آپ بات کر رہے ہو, یہ کام, یہ آپ کا جو ایکٹ ہے اکارڈنگ ٹو بائبل یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھو آپ اگر یہ کرتے ہو تو اس کی یہ سزا لکھی ہوئی ہے, اگر آپ یہ کرتے ہو تو اس کی یہ سزا لکھی ہوئی ہے. دیٹ از کالڈ تربیت. آج ہمارے لیے ہم بائبل کھولنا گوارا نہیں کرتے اپنے بچوں کے لیے جب اس کی تربیت کرنی ہے. تو سوچیں اپنے دلوں میں دیانتداری سے کتنے والدین نے اپنے بچوں کو کلام میں سے ان کی تربیت کرتے ہیں. لیکن جس دن آپ اپنے بچوں کو ٹچکروں سے نکل کر کلام کی روشنی میں ان کی تربیت کرنی شروع کریں گے تو یاد رکھیں آپ ان کے اندر عزت اور فرما برداری کا بیج بونا شروع کریں گے. اور جب آپ کلام سے ان کو تربیت کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کلام ان کے دل میں جگہ کرے, کیونکہ وہ بھی چھوٹے ہیں, ان کو کلام کی قوت کے وسیلہ سے جب آپ سمجھائیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی. امثال 29:15 میں کیا لکھا ہے؟ پڑھیں جی ذرا, 29:15 نکالیں ذرا. 29:15 میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے چھڑی اور تنبی حکمت بخشتی ہے, لیکن جو لڑکا بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے اپنی ماں کو رسوا کرتا ہے. سمجھ آئی اس بات کی؟ چھڑی اور تربیت کیا کرتی ہے جی؟ کیا بولیں؟ چھڑی اور تربیت کیا کرتی ہے؟ حکمت بخشتی ہے. چھڑی اور تربیت کیا بخشتی ہے جی؟ چھڑی کا مطلب کیا ہے؟ ڈنڈا. یعنی بچے نے غلطی کیا تو آپ اس کو ماریں ایک ضرورت پڑنے پر, تو وہ بات کیا ہوگی؟ حکمت بخشتی ہے. لیکن جو لڑکا بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے اپنی ماں کو, آج ابلیس نے ایک اور ٹرینڈ ڈیولپ کر دیا ہماری کمیونٹی کے اندر. انہیں بچے کو ہاتھ نہیں لانا, آج دا دور ختم ہو گیا. آپ کلام کے اگینسٹ چل رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وہ ڈنڈا لے کے بچوں کے پیچھے پھرتے رہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن ضرورت پڑنے پہ اگر ضرورت ہے آپ اپنے بچے کو تھپڑ لگائیں, آپ اس کو ڈنڈے سے اس کی پٹائی کریں, کیونکہ یہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ تربیت جو ہے, چھڑی اور تنبی حکمت بخشتی ہے. چھڑی اور تنبی حکمت بخشتی ہے. سوچیں اس بات کو 2 منٹ کے لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ حکمت پائے, آپ کا بچہ سمجھدار ہو, عقل مند ہو, فہم رکھتا ہو, تو اس کے لیے تنبی کے ساتھ چھڑی کو بھی بولا گیا ہے. یہ دونوں چیزیں کٹھی بولی گئی ہیں نا, اکیلے کے لیے نہیں ہے. آج بچوں کو پتہ ہے کہتے ہیں نہیں باج ہاتھ نہیں لگانا, نہیں بچے, یہ آپ کلام کے خلاف چل رہے ہیں, یاد رکھیں. سوری, میری کلیسیا میں بھی کچھ ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں, اور میں ان کو کچھ کہتا نہیں ہوں, لیکن میں یہاں سے ضرور کہہ سکتا ہوں بہت کچھ. یہ ٹوٹلی غلط آپ کا کانسیپٹ ہے. آپ گورے نہیں ہیں, نہ ہماری شکلیں گوروں والی ہیں, نہ ہماری حرکتیں گوروں والی ہیں, اس لیے گورا بننا چھوڑ دیں, کلام کے اوپر چلیں. بائبل کلیئر کہتی ہے چھڑی اور تنبی حکمت بخشتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ حکمت حاصل کرے تو آپ اس کے اوپر چھڑی کا استعمال کریں ضرورت پڑنے پر. میں پھر بول رہا ہوں کہ ہر وقت نہیں کہ چھڑی لے کے گھومتے رہنا پیچھے بچوں کے, ضرورت پڑنے پر ان کو تنبی بھی کریں اور ان کو چھڑی بھی لگائیں تاکہ وہ حکمت پائے اور لڑکا جو ہے وہ اپنی ماں کے لیے رسوائی کا سبب نہ بن سکے. امثال 23 میں لکھا ہے لڑکے سے تادیب کو دریغ نہ کر, اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مارنا جائے گا. تو اسے چھڑی سے مارے گا اور اس کی جان کو کہاں سے بچائے گا جی؟ سب اونچی بولیں. چھڑی مارنے سے بچہ پتال نہیں جائے گا. تربیت ہوگی, بچہ عقل مند ہوگا, حکمت پائے گا, سمجھ پائے گا, فہم رکھے گا. پر اگر آپ چھڑی سے باز رکھیں گے بچے کو تو یاد رکھیں کہ کلیئر کہتے کہ تو اس کو پتال تک لے کے جائے گا. یہ میری باتیں نہیں ہیں, خدا کا کلام ہے. سنیں اس کو غور سے, اس پر عمل کریں. اگر آپ ایسے والدین ہیں جو اس بات پر آپ توجہ کرتے کہ جی بچے کو مارنا نہیں چاہیے, تو اپنا پرسپشن چینج کریں, آپ اپنی تھاٹ کو چینج کریں. آپ کلام کے خلاف چل رہے ہیں. کلام ایسی کوئی بات نہیں کرتا. بچے کو بر وقت تنبیہ کی ضرورت ہے, بچے کو بر وقت چھڑی کی ضرورت ہے, بچے کو بر وقت اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پر آپ فیل کریں کہ یہاں پہ مجھے کلام سے بات کرنی ہے تو کلام سے بات کریں. جہاں پر آپ کو ضرورت پڑے گی اس نے ایسا کام کہ اس کو ایک تھپڑ لگنا چاہیے تو لگائیں تھپڑ اس کو. پر اگر آپ اس کو اگنور کریں گے کوئی بات نہیں بچہ ہے
تو یہ آپ ظلم کر رہے ہیں. بائبل کہتے ہیں کہ تو اس کو پتال تک لے کے جانے کا وسیلہ بن جاتے. اس کی جان کو پتال سے بچانے کا ذریعہ ہے کہ اس کی آپ چھڑی سے اس کی اصلاح کریں. امثال 29:17 میں لکھا ہے اپنے بیٹے کی تربیت کر اور وہ تجھے آرام دے گا. پڑھے, میں چاہتا ہوں یہ سب پڑھیں جی. امثال 29 نکالیں جی ذرا. سنیں کتنی پیاری اور کتنی سنہری بات ہے. خدا کا کلام ہماری تسلی کا سبب بنتا ہے. سنیں کتنی پیاری بات ہے. اپنے بیٹے کی تربیت کر اور وہ تجھے آرام دے گا اور تیری جان کو شادمان کرے گا. ہاللیلویا, کتنی پیاری بات ہے. اپنے بیٹے کی کیا کر جی, تو وہ تجھے آرام دے گا. اگر آپ اپنی زندگیوں میں آرام پانا چاہتے ہیں تو بچوں کی تربیت کرنا شروع کریں. اور کیا لکھا ہے, تیری جان کو کیا کرے گا جی, شادمان کرے گا. یعنی شادمان, اور اس کا مطلب پتہ ہے کہ اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں, اس کی گہرائی میں جائیں, تو مطلب یہ کہ جب آپ کا بچہ ڈسپلن ہو جاتا ہے نا, جب بزرگ ہوتے ہیں, ایک بوڑھا باپ ہو جائے اور باپ شرابی ہو, بچہ شرابی ہو, بچہ چور چکاریاں کرتا ہو, 10 برے کام کرتا ہو, تو باپ بڑھاپے میں اپنی تربیت کے وسیلہ سے آرام میں نہیں بلکہ مصیبت میں ہے. پر اگر اب باپ نے اپنی جوانی میں اپنے چھوٹے بچے کو تربیت کی, اس پہ سختی کی ہے, کلام سے سمجھایا, تو جب باپ بوڑھا ہوگا نا تو بچہ اس کو آرام دے گا. میری بات سمجھ آئیے؟ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ کا ٹائم ہے تربیت کرنے کا تو اس پہ سختی کریں, غصہ کریں, پیار سے سمجھائیں, کلام سے سمجھائیں. ایک وقت آئے گا کہ جب آپ بوڑھے ہوں گے نا تو اس میں بری علتیں نہیں ہوں گی بلکہ وہ آپ کے آرام کا سبب بنے گا. پر اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو جب آپ کے آرام کا وقت ہوگا, جب آپ بزرگ ہوں گے, تب وہ بچہ آپ کو تنگ کرے گا. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں کلام کی روز سے سمجھانے کی ضرورت ہے. امثال 18:21 میں لکھا ہے, آپ سنیں, یہ آخری بات کر کے ختم کروں گا. بچوں کے لیے میں نے آپ کو علیحدہ بات بتائی ہے, والدین کے لیے علیحدہ بات بتائی ہے, لیکن والدین کے لیے ایک خاص بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے, جس پہ ہم ختم کریں گے. بچوں کو جب آپ غصہ کرتے ہیں نا, مار بھی دیتے ہیں, تو اس غصے کو, اس خفگی کو کھینچے نا دنوں یا ہفتوں پہ. کوشش کریں کہ فوراً بچے کو بلائیں, اس کو کنسول کریں, اس سے پیار کریں, اس کو بولے بیٹا آپ نے غلط کیا تھا, نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں کرنا, تاکہ اس کے اندر نفرت کا بیج پیدا نہ ہو. اور پھر آپ اپنے بچوں کے لیے اپنے اس زبان سے اچھی باتیں اور برکتیں کلیم کرنا شروع کریں. امثال 18 کے اندر پتہ کیا لکھا ہے, 21 میں, موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے. کس میں ہے جی؟ اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل. یعنی اگر آپ اپنی اولاد کو تربیت کرتے ہوئے اس کے لیے برکت کی دعا کر کے, خداوند اس کو برکت دے, میں اس بچے کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں, یہ بچہ ذہین ہو, یہ بچہ اس علت سے چھڑایا جائے, ابلیس کے منصوبے فیل ہوں, میں اس کے لیے برکت کو کلیم کرتا ہوں. تو یاد رکھیں کہ روحانی عالم میں آپ کے الفاظ وجود پکڑتے اور وہ بچے کو پروٹیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کا بچہ آپ کے بولے الفاظ کے وسیلہ سے ویسا ہوتا چلا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے. موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے. جب آپ اپنے بچے کے لیے زندگی کلیم کریں گے, برکت کلیم کریں گے, اچھی باتیں کلیم کریں گے, تو آپ کے بچے کے ذہن پہ روح القدس کی قوت سے وہ باتیں آئیں گی. اور آپ دیکھ, اگر آپ اکثر ہم والدین کو دیکھو کہ کہنا او یار ایتے ہے ہی نالائق ہے, وہ دیکھیں وہ بچہ ساری زندگی نالائق رہتا ہے, کیونکہ آپ نے ورڈز ایسے نکالے ہیں, آپ نے بیج ایسے بوئے ہیں کہ وہ بچہ رہتا ہی ویسے ہے. وہ نکارا کا نکارا ہی رہتا ہے, وہ نالائق کا نالائق ہی رہتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ آپ اس کی تربیت کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ زندگی پاتے ہیں. کہ اختیار, میں نے اب جو ایک بات بولی, 4 باتوں میں پہلی بات کی تھی اتھارٹی. 3 شخصیات کے پاس ان کے الفاظ میں اتھارٹی ہے, یاد رکھیں. سب سے پہلے خدا کے خادم کی زبان میں اتھارٹی ہے, وہ جو بولتا ہے خدا اس کی اتھارٹی کے وسیلے سے اس کے کاموں کو پورا کرتا ہے. دوسرے نمبر پر باپ جو ہوتا ہے, باپ کے الفاظ میں اتھارٹی ہے. آپ پڑھیں, بائبل مقدس بھری پڑھی ہے کہ باپ نے اپنی اولاد کو جو کچھ برکت دی وہ برکت ان کی نہیں, اس کی زبان میں اتھارٹی ہے. اور تیسرے نمبر پہ آپ کا جو ٹیچر ہے, اس ٹیچر کی زبان میں اتھارٹی ہوتی ہے, وہ جو کچھ بولتا ہے وہ آپ کے لیے ہوتا ہے. تو ان 3 شخصیات کو خدا نے اتھارٹی دے رکھی ہے, جو کچھ یہ بولتے ہیں وہ آپ کے لیے ہوتا ہے.
اسی لیے آج آپ والدین ہوتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے اچھی باتیں بولیں, برکت کی بات بولیں, غصہ کریں لیکن غصے میں الٹی سیدھی باتیں نہ بولیں, کیونکہ جو کچھ آپ بولیں گے وہی کچھ آپ کی اولاد کے سامنے آئے گا. قوم بنی اسرائیل, آخری والا پڑھ کے ختم کریں گے. قوم بنی اسرائیل جو تھی وہ اپنی اولاد کے ساتھ کیا کرتی تھی, ہر روز ان کو برکت کیسے دیتی تھی. میں چاہتا ہوں ہم اس کو پڑھیں. نکالیں گنتی کی کتاب اس کا 6واں باب اور پڑھیں جی ذرا 22 سے 27 آیت, جلدی سے پڑھ لیں ذرا. گنتی کتاب اس کا 6واں باب. اور میں چاہتا ہوں سنیں میری بات غور سے پہلے کہ ہم پڑھیں, اگر ہو سکے, اگر آپ کو یاد رہے تو اس آیت کا پرنٹ نکالیں, گھر میں لگا لیں. اگر پرنٹ نہیں نکالنا تو روز یاد سے جب آپ کو یاد ہے اپنے بچوں کے لیے آپ یہ دعا کلیم کریں, آپ کے بچے برکت پائیں گے. قوم بنی اسرائیل کو روز یہ دعا ملتی تھی تو آج وہ دنیا کی طاقتور قوم ہے. کیا دعا تھی, کیا برکت تھی, پڑھیں جی ذرا. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا. تم ان سے کہنا, خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے. خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے. خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے. اس طرح وہ میرے نام کو بنی اسرائیل پر رکھیں اور میں ان کو برکت بخشوں گا. ہاللیلویہ. کتنی خوبصورت باتیں ہیں. 5 باتوں کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے اور آج یہ 5 کی 5 باتیں قوم بنی اسرائیل کی زندگی میں نظر آتی ہیں. خدا نے قوم بنی اسرائیل کو ان کے والدین کی دعاؤں کے وسیلہ سے اٹھا کھڑا کیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اس زمین کے اوپر زوراور نسل ہو تو آئیں میرے ساتھ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں. میں آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. ہیلیلویا. پریز جیسس. ہیلیلویا. ریبا سا کھالا رابا سی شندو روبو سی شیکھا رابا سی شندو. آئیں اپنے, اگر آپ کے بچے آپ کے پاس بیٹھے ہیں تو اس کے اوپر ہاتھ رکھ اپنے بچوں کے اوپر. والدین بچے جائیں اپنے والدین کے پاس جائیں, میں چاہتا ہوں وہ ہاتھ رکھیں. جاؤ بیٹا اپنے جاؤ پیرنٹس کے پاس جاؤ, جلدی سے واپس آؤ. میں چاہتا ہوں کہ والدین اپنے بچوں کے اوپر ہاتھ رکھیں. ہمارے پاس ٹائم کم ہے لیکن ہم یہ دعا بہت ضروری ہے. بھائی عامر اوپر آئیں جی ذرا. بھائی جینیس آ جائیں. پونم آپ بھی آئیں اوپر. آپ کو میں یہاں سے دعا دے دوں گا, ٹینشن نہ لو. پریز گاڈ, پریز گاڈ. کدھر ہے بھائی ظہیر ہے؟ نہیں ہے. اوکے. ہیلیلویا. پریز گاڈ. بہن لینا بھی سامنے آئیں جی. بہن لینا بھی سامنے آ جائیں. چلیں انہوں دعا کرانی, انہوں نے دعا کرانی, ٹھیک ہے. پریز گاڈ. شیکھا رابا سی شندو روبو سی. دعا کریں, اپنے بچوں کے اوپر ہاتھ رکھیں. خداوند ہمارے آسمانی باپ, تیرا کلام ہر ایک دودھاری تلوار سے تیز ہے جو بند گودے سے گزر جاتا ہے, جو ہمارے دل کے خیالوں کو جانتا ہے. اے خداوند آج یہ کلام جو تو نے کیا ہے یہ 100 گنا پھل لائے. اے خداوند کلیسیا کے بچے برکت پر برکت پائیں. اور آج اے خداوند جب والدین اپنے بچوں پر ہاتھ رکھے ہیں تو یہ زندگی کی نعمت کے وارث ہو, یہ ان درختوں کی مانند ہو جو پانی کی ندیوں کے پاس لگا ہوا ہے جس کا پتا کبھی نہیں مرجھاتا. سو جو کچھ یہ کریں یہ برکت پر برکت پائیں. اور اے خداوند ان کی زندگی سے ابلیس کے منصوبے فیل ہو, ابلیس ہارے, ابلیس شرمندہ ہو, تیرے لوگ فتح مند ہو اور تیرے لوگوں کی اولاد اس روئے زمین کے اوپر زوراور نسل ٹھہرے اور ان کے وسیلہ سے تو بڑے بڑے عجیب کام کر. اور یہ بچے اے خداوند اس کلیسیا میں تیرے سورما ٹھہرے, خدمت کرنے والے ہوں اور تیری شکر گزاری کرنے والے بن سکے. تیرا خادم ہوتا ہوا, اس کلیسیا کا روحانی باپ ہوتا ہوا, ایمان کے ساتھ اس کلیسیا کے نوجوانوں کو, بچوں کو, بزرگوں کو, بڑوں کو خدا باپ, خدا بیٹے, خدا پاک روح کے نام سے برکت دیتا ہوں, برکت دیتا ہوں, برکت دیتا ہوں اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں. یہ کلام اے خداوند ان کے دلوں میں گھر کر جائے اور آج کے بعد یہ اپنے والدین سے پیار کرنے والے ہوں, محبت کرنے والے ہوں اور اے خداوند تیرے کلام کی قدرت سے بھرے رہیں اور اس بات پر ایمان رکھیں کہ تیرا کلام زندہ اور مؤثر ہے جو ہر ایک دودھاری تلوار سے تیز ہے. اور اس بات پر ایمان رکھیں کہ جب یہ اپنے والدین کی فرما برداری کریں گے, اپنے والدین کی عزت کریں گے تو اے خداوند یہ زندگی میں بھلائی دیکھیں گے, یہ زندگی میں برکت دیکھیں گے, یہ زندگی میں عمر کی درازی دیکھیں گے, بیماریاں جاتی رہیں گی اور اے خداوند لعنتیں جاتی رہیں گی, بلکہ یہ برکت پر برکت پائیں گے.
اے خدا ان والدین کے ہاتھ کے اندر سے تیری قدرت کام کرے اور یہ بچے برکت پر برکت پائے. تیرا خادم ہوتا ہوا ان سب کے لیے سلامتی اور برکت کی دعا کرتا ہوں, یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں, آمین. گاڈ بلیس یو جی.